واٹسن میں مقیم کشمیری کمیونٹی کی جانب سے کشمیر فریڈم مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ والسل میں کشمیری کمیونٹی کی جانب سے کشمیر فریڈم مظاہرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت محمد سجاد اور ماسٹر ارشد پرویز نے کی۔ مظاہرے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شدید بارش کے باوجود مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم پی ویلی واز، سینئر کونسلر آفتاب نواز، کونسلر خضر قادری اور دیگر نے کہا، مسئلہ کشمیر برطانیہ کا پیدا کردہ ہے، اسے فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ been touched on in any depth thus far. First of all, this problem of course goes back to 1947 and it is one that the British government holds, I'm afraid, clear responsibility for. Secondly, I think it's important when we look for where our allies are in this, that we don't talk about the international community and so on, and I'm glad not to have heard that today, because really, those are weasel words for the world's establishment and rulers. I was privileged to be in the House of Commons when President Massoud from Azad Kashmir came and told us how important it is that we need to stop the aggravated rhetoric between the two nuclear powers. And that's why our presence here today and our messages that we send out to our family and friends from Walsall to Kashmir is so important. Jeremy Corbyn, the leader of the Labour Party, Emily Thornberry, the shadow foreign secretary, and Liz McInnes raise Kashmir at every opportunity. Jeremy has spoken to both the Prime Ministers and he's made it clear that human rights breaches must not be tolerated at all. Kashmir has been under Indian siege since 5th August 2019. Narendra Modi has adopted the policies of dark ages when King used to put cities under siege by cutting off their supplies to make them to bow down in front of their terms and condition. Same like Narendra Modi wants the people of Kashmir to bow down in front of his Hindu ideology of fascist BJP regime and give up their demand for right to self-determination. ایک نئی طرز کا مودی سرکار نے ہندوستان کے حکمرانوں نے، انڈین آرمی نے، انڈین ایجنسیز نے، ہم جو پچھلے 32 سال سے 72 سال سے ہندوستان کے ساتھ نبرد آزما ہے، میں آپ کو ان کی وساطت سے کہنا چاہوں، ہندوستانی حکمران، ہندوستان کی فوج امن ہار چکی ہے، وہ وہاں کے ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کے سامنے زچ ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس دفعہ اس نے انتقام لینے کی ایک ترکیب بنائی۔ We are witnessing more and more activities carried out against minorities than ever before. If we look what's happening in Kashmir today, same thing happened in Punjab in 1984. Media blackout, army controlled, curfew state, no foreign press in the region. This does not happen in the free world. Lack of communication, but we are the voice of Kashmir. We are the voice of Kashmir. People in Warsaw, people in the UK, they cannot shut us up. Can they shut us up? Can they keep us quiet? 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء نے کہا، مقبوضہ کشمیر میں بچے، مرد و خواتین اور بوڑھے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، خوراک، ادویات، فون سروس سمیت تمام سہولیات پر پابندی ہے۔ عالمی برادری کرفیو ہٹانے اور مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ and to work with everyone to make sure that Kashmiris can get the right to self-determination. اور واٹسن میں یہ کشمیریوں کا پہلا پروگرام تھا۔ بارش کے باوجود کافی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام کی بھرپور مذمت کی، اور میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام کشمیری بھائیوں کی طرف سے جو واٹسن میں مقیم ہیں، انڈین کے اس اقدامات، انڈین گورنمنٹ کے اس اقدامات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جو انڈیا کی حکومت ہے، مودی کی یہ فاسسٹ حکومت ہے، ان کو بتانا چاہیے یہ انکسیپٹیبل ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ People have been fighting for freedom for over 60, 70, 80 years. They've been following the UN nation and
we've been asking them to give them freedom. But if you look at it, it's been over 70-80 years. Nothing has happened. پہلے تو میں 92 چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو یہاں کشمیر کے حوالے سے پروگرام تھے ان کو فل کوریج دیتے ہیں. اور بالخصوص آج جو ورسل میں یہ اختتام کیا گیا, اس پروگرام بنایا گیا, اس پر تمام کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں کشمیری عوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. عرفان احمد فراز, 92 نیوز, والسل. پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم میں کشمیر میں یوم سیاہ سے متعلق تقریب ہوئی جس میں برطانوی ایم پیز کو قونصلر سمیت پاکستانی سکھ کمیونٹی نے شرکت کی. تقریب میں یوم سیاہ کے حوالے سے دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی. عابد قاسم رپورٹ کریں گے. پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دیگر لوگوں کو یوم سیاہ 27 اکتوبر کا مقصد بتانے کی غرض سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. نظامت کے فرائض وائس قونصل جنرل سردار خٹک نے سر انجام دیے. تقریب کا آغاز پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے سے ہوا. حاضرین نے کھڑے ہو کر قومی ترانے سماعت کیے. موقع پر قونصل جنرل احمد اسماعیل, ایم پی لیم برن, ایم پی خالد محمود, پیر طیب الرحمان قادری, رنجیت سنگھ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں 83 دنوں سے جاری کرفیو کی پرزور مذمت کی. پاکستان ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کیا ہے اور جس کی وجہ سے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل رہا اور کشمیر کی ڈیموگرافی بھی آہستہ آہستہ پھر چینج کرنے کا ان کا ارادہ ہے جس کو پوری دنیا مذمت کر رہی ہے. 1947 سے جو آکوپیشن کشمیر کی ہندوستانی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے, بلیک ڈے, اس کے ایشو پہ آئے ہیں کہ تب سے آج تک وہ ایشو جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہی ہے. اور جو پچھلے 6 ماہ سے تقریباً جو ہندوستان کر رہی ہے کشمیر پر, جو جتنا بھی ظلم کر رہی ہے, ہیومن رائٹس کی ابیوزز کر رہی ہیں, ہم چاہتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. So people are gathering all over the country to mark Black Day for Kashmir, and we continue here in Birmingham to step up our campaign for the British government to begin taking this more seriously. کیا وہ انسان نہیں ہے کہ جن کو آج 85 دن ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گھر کے سین میں دفن کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ دامے درمے سخن قدم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ مدد کریں. ہم کشمیر کے بارے میں بہت پریشان ہیں کہ جو سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے, تو ہم یہاں پر آج اس موقع پر سب اکٹھے ہیں کہ ایک یکجہتی کے طور پر ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جو لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے سنایا جائے پوری دنیا کو. ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ 1984 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 84 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ UN ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. اسپین کے شہر بارسلونا میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا. شرکا نے بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے. اسپین کے شہر بارسلونا میں راملہ روال پر EU پاک فرینڈشپ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی شریک ہوئی. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور ان کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہے. گزشتہ 2.5 ماہ سے جاری بدترین کرفیو نے بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے یرغمال بنا کر رکھ سکتا ہے. وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزاد فضا میں سانس لیں گے. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے تاریخی مقام آئیفل ٹاور کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. شرکا نے کشمیر کی آزادی کے حق میں زبردست نعرے بازی کی. تفصیلات راجہ حبیب کی رپورٹ میں دیکھیے. فرانس کے دارالحکومت پیرس کے تاریخی مقام ایفل ٹاور کے سامنے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. شرکا نے کشمیری اور پاکستانی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جبکہ اس موقع پر کشمیر کی آزادی کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کی گئی.
मुजाहिरीन ने कहा 3 माह होने वाले हैं कश्मीर में भारत ने कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। मोबाइल इंटरनेट बंद करके कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है। शुरा ने कहा कश्मीरी सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद जेलों में है। अक़वाम आलम को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर का पुरअमन हल यकीनी बनाए। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। सलाव में यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफी ज़करिया समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाका सलाव में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ वेलफेयर काउंसिल की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया। काउंसिल के चेयरमैन नईम नक्शबंदी और सदर हाजी आबिद हुसैन की काविश से होने वाली इस तकरीब की सदारत OPC के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर चौधरी ने की, जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफी ज़करिया मेहमान खसूसी थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए कि जो इंसानी हुकूक़ की पामाली वहाँ पर हो रही है, जो वहाँ पर खून रेज़ी हो रही है, उसको फ़ौरी तौर पर रोका जाए और तमाम वो क़ुव्वतें, तमाम वो लोग, तमाम वो मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी जो बहुत ही तनदही से काम कर रहे हैं और मुस्तकिल काम कर रहे हैं और मुस्तकिल जो है अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और दुनिया जहान को जो है इसकी तवज्जो दिला रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। इस मौके पर पाक अफवाज को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। शुरा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की भी शदीद मजम्मत की। मेरा लंदन ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये सिर्फ कोई भी पाकिस्तानी या इस मुसलमानों की बात नहीं है, ये ह्यूमन जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है और इसको हम बहुत ही बुरी नज़र से देख रहे हैं कि बाकी जो भी दुनिया की तंजीमें जो भी करें स्टेशन उनको पूरी इजाज़त मिलती है, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने हमें पाबंद कर दिया कि आप सर्टन एरिया में जा सकते हैं। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा इस चीज़ का आगाज़ है कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी अपनी निडर बहादुर जरी अफवाज के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो बहादुर अफवाज हैं जिसके अफसरान जवान सब ने बेमिसल कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरहदों को मजबूत और मुस्तहकम बनाया है। इधर से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करते हैं, आप उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इनको किसी भी मुल्क में छोटी सी बात हो तो नज़र आ जाती है। क्या इनको कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र नहीं आ रही? क्या इनको फ़लस्तीन में नज़र नहीं आ रही? क्या मुसलमानों के नसीब में लिखना है कि पूरी दुनिया में पिस रहे हैं? लिहाजा ये जो अगियार हैं ये दोहरा मयार ख़त्म करें और मुसलमान जहाँ जहाँ पिस रहे हैं उनके लिए ये इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। तकरीब में डिफेंस एंड नेवल अताशी कमांडोर जमाल आलम, ब्रिगेडियर जवाद खान, डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑक्सफोर्ड अल्ताफ खान समेत 40 के करीब काउंसलर्स, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में ब्रेक्जिट की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है और कारोबारी हजरात तशवीश में मुब्तला हैं। इस सूरत हाल पर हुकूमत और अवाम के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए मैनचेस्टर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात एतजाज़ आसिम चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआवन खुसूसी अनिल मुसर्रत ने ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल के हवाले से अवाम को मालूमात फ्राहम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बरतानवी हुकूमत के खारजा उमूर और दौलत मुश्तरका के वज़ीर एंड्रयू स्टीफनसन और कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए अनिल मुसर्रत ने कहा कि मैनचेस्टर सनतकारों का शहर है, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी का बड़ा हिस्सा कारोबार से मुंसलिक है और उन्हें उनकी परेशानी का एहसास है। हमने सोचा था कि मैनचेस्टर की जो हमारी कम्युनिटी है, बिजनेस वाले लोग हैं, उन सबको पता चले कि ब्रेक्सिट फर्स्ट हैंड एक सीनियर मिनिस्टर से पूछ सकें। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। ब्रेक्सिट के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के मुआशी ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। वजीर आजम पाकिस्तान के मुआवन खुसूसी साहिबजादा आमिर जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बारे ताज़ा तरीन रिपोर्ट हौसला अफजा है। तकरीब में मौजूद दीगर शख्सियात ने ब्रेक्सिट के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। New deal on Brexit, which should ensure we have a smooth transition with no disruption for British business. We want to continue trading with our European trading partners, but also continue trading around the world. So we would hope that trade with companies in Pakistan continues just as good as it is at the moment. But longer term, Brexit gives us the opportunity to strike new preferential trade deals with countries like Pakistan to ensure we
can strengthen and deepen the bonds between our two countries. پاؤنڈ پر اثر ہوگا اور کاروبار پر اثر ہوگا, ہماری جو جتنی بھی جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس پر اثر ہوگا. یورپین یہاں سے چلے جائیں گے, یورپین بزنس یہاں سے چلی جائے گی. سو وی آر لوکنگ فار اے ڈیزاسٹر اف وی بریگزٹ وداؤٹ اے ڈیل. بزنسز کے یو کے حالات ہیں آفٹر بریگزٹ بڑے برے ہوں گے, کیونکہ اس کے اثرات ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی بریگزٹ ہوا ہی نہیں, کیونکہ جب سے یہ پچھلے 4-5 مہینے سے یہ گورنمنٹ کی سچویشن اس طرح ہو رہی ہے, تو اس میں میں اگر غلط نہیں ہے تو میں سمجھتا 30 سے 40% بزنسز آلریڈی از گان کوائٹ. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے کہ آنے والے دنوں میں بریگزٹ کے بعد یو کے تعلقات تجارتی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح ہیں اور کس طرح نئی راہیں کھل سکتی ہیں, اور پاکستانی جو یہاں مقیم ہیں وہ ایک بڑا برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بریگزٹ جو ہے یہ ہوگا تو صحیح, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور یا سیکنڈ ریفرینڈم, کیونکہ پارلیمنٹ بھی کسی ڈیسیژن کی طرف نہیں جا رہی. تو اس کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن میرا خیال ہے پیپلز کو ووٹ کا حق دینا چاہیے. آخر میں میزبان انیل مسرت نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اعتزاز عاصم چودھری, 92 نیوز, مانچسٹر. کینسر کے موسمی مرض کے بارے میں آگاہی دینے اور اس کے علاج میں تاخیر کے حوالے سے لندن میں تقریب ہوئی. اجلاس میں عمران خان کینسر اپیل آگاہی مہم کی ایمبیسڈر اداکارہ صنم سعید نے خصوصی طور پر شرکت کی. وسیم قاسمی کی رپورٹ دیکھیے. خواتین میں بڑھتے ہوئے بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی اور اس کے تدارک کے لیے اقدامات کے حوالے سے وسطی لندن کے نجی ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی, جس میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس مرض میں مبتلا خواتین کو احتیاط اور علاج سے متعلق آگاہی دینا بہت ضروری ہے. شرکا نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں جھجک کے باعث اس مرض میں مبتلا خواتین معالج یا گھر والوں سے بات نہیں کرتی, جس کی وجہ سے مرض بڑھ جاتا ہے. کافی اسٹرانگ انہوں نے ایفرٹ دی ہوئی ہے کہ اویئرنیس بڑھائیں بریسٹ کینسر کی, تو یہ بہت اچھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو مسز الوی انہوں نے بھی کافی ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اویئرنیس بڑھانے کی. آج ہم لوگ بھی یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ فنڈ ریزنگ بھی کریں شوکت خانم کے لیے اور بریسٹ اویئرنیس کی جو ہے اویئرنیس بڑھائیں وہاں پہ. اس کا بہت میں سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ اویئرنیس ریز ہو کہ یہ ٹریٹبل ہے اگر نہ ارلی ڈیٹیکشن ہو. تو میں آج اس لیے ادھر آئی ہوں کیونکہ آج ایونٹ ہو رہا ہے. صنم سعید ایمبیسڈر ہے, شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو بریسٹ کینسر اسپیکٹ ہے وہ ایمبیسڈر ہے, اور میں آئی ہوں اس لیے کہ میں فیل کرتی ہوں کہ سپورٹ کرنا چاہیے. اویئرنیس تو بہت ضروری ہے, خاص کر کے پاکستان میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں. سو آئی فیل اٹس امپورٹنٹ کہ اس قسم کے ایونٹس ہونی چاہیے. عمران خان کینسر اپیل اور بریسٹ کینسر آگاہی مہم کی ایمبیسڈر اداکارہ صنم سعید نے خواتین کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں اس مرض کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی ایک وجہ ڈاکٹر سے رجوع نہ کرنا ہے. ایز این بریسٹ کینسر اویئرنیس کی ایمبیسڈر فار شوکت خانم, ہمارا جو رول ہے وہ یہی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے, یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ارلی ڈیٹیکشن آپ کی زندگی بچا سکتی ہے. 1 in 9 women suffer from breast cancer. خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہمارے لائف اسٹائل ہیبٹس, ایٹنگ ہیبٹس اور پھر ٹیبو جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس کی وجہ سے بہت دیر بعد پتہ چلتا ہے اس بیماری کے بارے میں. دیر از لائف آفٹر بریسٹ کینسر, لیکن اس کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ ہے ارلی ڈیٹیکشن. اس میں آپ کو اپنا معائنہ خود کرنا ہے, اس میں آفٹر سرٹن ایج آپ کو میموگرافی ہر سال کرانا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کچھ عجیب لگے یا آؤٹ آف دا نارم لگے تو آپ نے چیک اپ ضرور کرانا ہے. شرم کی کوئی بات نہیں اس میں, نہ کوئی ٹیبو اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے. جس طرح جو بھی آپ کے باڈی پارٹس کا کوئی بھی پرابلم ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. منتظمین اور دیگر خواتین نے بتایا کہ وہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا غریب اور نادار خواتین کے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام بھی کرتی رہتی ہیں. وسیم قاسمی, 92 نیوز, لندن. جاسوسی کے الزام میں امریکہ میں گرفتار ہونے والی روسی خاتون 18 ماہ قید کی سزا کاٹنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی. امریکہ میں روسی اسلحہ ساز ادارے کے لیے کام کرنے والی ماریا بوتینا پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ کی اعلیٰ سیاسی شخصیات سے تعلقات استوار کر کے اہم راز کے حصول کی کوشش کی ہے. انہیں 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی. روس نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے. ماسکو کے شیموتووا ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخراوا اور ماریا بوتینا کے والد اور دیگر روسی عہدیداران نے
उनका इस्तकबाल किया। मारिया बोतीना अपने वालिद के गले लगकर ज़ारो क़तार रोती रहीं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।